Hello, it's me, long time no see. And this is episode 196 of the Jinka series. गर्मी का तूफान है और हम यहाँ बैठे हुए जिनकास्ट कर रहे हैं. कमेंट्स. कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है मैं लल्लाबाई सुना दूँ, कोई कह रहा है कि मैं कुछ कोलैबोरेशंस कर लूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. सुन मैं रहा हूँ. ऑब्वियसली जब मौका मिलेगा या कोई अग्री करेगा तो कोलैबोरेशन भी हो जाएगी, वरना जाहिर सी बात है मेरी मर्ज़ी से तो दुनिया चलती नहीं है. तो खैर, और आप लोग बताएं कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, क्या हो रहा है, क्या खबरें. बहरहाल हमारे पास ज़्यादा बात करने को तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे तो होता ही सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जिन स्टोरीज़. बहरहाल विदाउट dilly-dallying, lollygagging any further, let's just get down to business. आज की पहली स्टोरी जो आ रही है वो इस्माइल साहब की है. अब इस्माइल साहब कहते हैं कि बेसिकली उनके दोस्त, अपने दोस्त का नाम नहीं शेयर करना चाहते, कहते हैं कि वो साहब अपने कुछ और दोस्तों के साथ, शायद इनको कटा के या खैर ये तो यही बता सकते हुए तक, जाते हैं मरी. अब मरी में ठंड के में गए थे ये और हाइकिंग कर रहे थे, और मेरे ख्याल है वापसी की तरफ जब वापस होटल जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे, करते करते एक पॉइंट आया जहाँ पे ये थक गए थे और सर्दी भी लग रही थी, तो एक दरख्त से टेक लगा के बैठ गए. अभी कहते हैं कि जब वो दोस्त इनके दरख्त से टेक लगा के बैठे तो वहाँ कुछ टेम्परेचर का फ़र्क था, थोड़ी गर्मी थी, अच्छा लग रहा था पीठ को इस ठंड में जो है किसी थोड़ी वार्म चीज़ के साथ टेक लगाना. तो वो वहाँ अच्छे कोई 5-10 मिनट बैठ गए. फिर दोस्तों ने इनको उठाया कि भाई चलो भाई वापस अपने कमरे में चलो, कहाँ बैठे हुए, और फिर ये लोग चले गए. अब ये कहते हैं अब ये लोग वापस जब शहर आए तो उसके बाद इन साहब के साथ कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए. दरवाजे पे कोई नॉक करता था, दरवाजे पे कोई जब चेक करते थे तो कोई होता नहीं था. इसी तरीके से अजीब, इनको जब तस्वीरें इनकी ली जाते थे तो अजीब साए इनके साथ होते थे, मतलब शैडोज़ इनके साथ, मतलब कोई शेप, मतलब कुछ नज़र आता था. अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन जब ये किसी को बताते भी थे तो वो फिर हंसी मजाक में किसी को कुछ बोल भी देते थे, तो उनके साथ भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था. यही सब चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था. तो ये कह रहे हैं जनाब कि ये बिस्तर पे पड़े हुए थे, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह उल्टा लेट के लोग ऐसे ऐसे करके फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे कर रहे थे. गर्मी थी, शर्ट उतारी हुई थी, पंखे के नीचे लेटे हुए थे. लेटे लेटे ये कहते हैं जनाब कि इनकी पीठ पर, कमर पर बाल किसी के टकराना शुरू हुए. अब ये कमरे में अकेले हैं और कोई है भी नहीं, और इनकी ज़ाहिर सी बात है पीठ है और नज़र नहीं आ रहा पीछे कौन है, तो बाल बाकायदा इनकी कमर से टकराए जा रहे हैं. अब जब ज़्यादा हो गई तो इन्होंने फिर चीख मारते हुए ये वहाँ से डर गए थे और भागते हुए अपनी अम्मी के पास चले गए. वहाँ जाके जब ये सब कुछ बताया तो फिर उन्होंने काफ़ी देर तक इनको दम दरूद वगैरह सब कुछ किया. तो ये कहते हैं उसके बाद जाके फिर ये हालात बेहतर हुए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी. और इससे तो बज़ाहिर बस यही है कि भैया विल्डरनेस में रात को शाम को कहीं टेक लगाते हैं, थोड़ा ख्याल किया करें. जैसे कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ के आप टेक लगाया करें, इस तरह का कुछ थोड़ा सा एहतियात. लेकिन
اگین پھر ان کے اس کے اوپر سائڈ آف دا اسٹوری میں اگر یہ رینڈم کسی درخت سے ٹیک لا کے کھڑے ہو گئے تو مطلب چانسز یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ یہ ہو. تو بس ایک اتفاق تھا یہ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا, ورنہ تو 1 in a million چانس ہے. آگے بات کرتے ہیں اور ہمارے دوست مہاد صاحب کی, اور یہ بتاتے ہیں کہ 90s کے اندر ان کے دادا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی جو دادی تھیں وہ اپنے بچوں وغیرہ کو لے کے اسی گھر میں رہتی تھیں فیصل آباد میں, اکیلے جیسے مطلب رہتے تھے پہلے. آج بھی وہ گھر موجود ہے اور اس میں دادی بھی ہیں اور ماشاءاللہ, اور دادی کے ساتھ ان کے مطلب بیٹے یعنی ان کے چاچو رہتے ہیں اور ان کی فیملی رہتی ہے. بہرحال یہ پرانے حویلیوں کی طرح پرانے اسٹائل میں یہ گھر بنا ہوا تھا, اور مطلب کافی بڑا بڑا اونچی چھت وغیرہ وغیرہ اسٹائل میں, جو حویلی اسٹائل ہوتا تھا پہلے پرانے زمانے میں. اب تو کمپیکٹ ہوتی ہے نا ہر چیز. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جب اوبویسلی ان کے بچے چھوٹے تھے تو یہ سارے مل کے اوپر سوتے تھے, تو اوپر والے فلور پہ یہ سب مطلب ایک ساتھ سوتے تھے, جس طرح گاؤں میں یا اس طرح سویا آتا ہے کہ کھلی ہوا میں یا چھت پہ اس طریقے سے, نتھنگ نیو. لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن یہ کہتی ہیں کہ رات کو مطلب یہ اٹھیں تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے ان کو پاؤں کو پکڑ کے تھوڑا سا ہلایا ہے. اور پھر وہ دن تھا تو ایک ریگولر یہ اکرنس ہونا شروع ہو گئی کہ یہ سب سو رہے ہوتے تھے, صرف ان کی دادی کا پیر کوئی پکڑ کے ہلاتا تھا, ان کو جگا دیتا تھا. اب یہ ایک نارمل روٹین بن چکا تھا. اوبیسلی ایک عورت جو اپنے اس طرح اکیلے ہو, شوہر نہ ہو, تو بہت ساری چیزوں پہ وہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اب اسی طرح دادی ایک دن رات کو اٹھی, ان کو باتھ روم جانا تھا جس کے لیے ان کو اترنا پڑا, نیچے جانا پڑا. اب یہ باتھ روم میں گئیں اور جب باتھ روم سے وہ باہر نکلیں تو ایک سفید کپڑوں میں بڑے میاں کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے, سفید داڑھی, سفید کپڑے, سب کچھ. یہ ان کو دیکھ کے دنگ رہ گئیں کہ یہ آدمی گھر میں کیسے آیا اور یہ کون ہے. اور وہ بڑے میاں صرف یہ کہتے رہ گئے کہ ڈرو نہیں, میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور وہ جلدی سے اوپر چلی گئیں بچوں کے پاس. بڑے میاں بھی غائب ہو گئے اور انہوں نے بھی جیسے تیسے کر کے رات گزاری. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ جو رات کو پاؤں ہلانے کا چکر تھا یہ بھی ختم ہو گیا اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اس گھر کے فلور کے اوپر اگر یہ کہتے ہیں بات مزید کریں تو اس گھر کے فلور پہ رشتہ داروں نے بھی چیزیں نوٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ یہاں کوئی ہے. اور اسی طریقے سے ان کی چاچی جو وہاں رہتی ہیں انہوں نے بھی کمرے اپنے اوپر, وہ کمرہ جو بنا ہوا تھا ٹیرس پہ اوپر, اس میں سے کسی آدمی کو سفید شلوار قمیض میں نکلتے ہوئے دیکھا, جس کو وہ اپنا شوہر سمجھی. اور کمرے میں جب واپس انٹر ہوئی تو دیکھا کہ شوہر تو پڑے سو رہے ہیں, تو وہ آدمی کون تھا. اور اسی طریقے سے چاچو کا جو چھوٹا بچہ ہے, بیٹا ہے, وہ اچانک رونے لگتا ہے ایک کونے کو دیکھ کے یا کسی کونے کو دیکھ کے, اور اس کا کوئی وجہ نہیں وہ سمجھ میں آتی. تو یہ تو اس جگہ کی بات ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی مطلب دادی کی ہی بچپن کی بات ہے کہ وہ جب چھوٹی تھی تو اپنی نانی کے گھر جایا کرتی تھی گاؤں میں, ناروال میں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شادی یا کسی چکر میں یہ گئی نہیں تھی, کزنس کے ساتھ جا گئی تھی. تو وہاں پہ بڑا مشہور تھا کہ بھئی کبھی کبھی رات میں کچھ عورتیں آتی ہیں گاؤں کے اندر جو کہ ایکچولی عورتیں نہیں ہوتی, چڑیلیں ہوتی ہیں. اب یہ لوگ شادی والی کے سلسلے میں تھے اور دن میں مطلب سو گئے تھے, رات میں تھوڑا بہت جاگ رہے تھے اور ایز یوزول چھت پہ تھے. تو وہاں پہ لیٹے لیٹے ان کو کہتی ہیں کہ آواز آئی چھن چھن کی, جیسے کوئی ہیوی جولری لے کے اور سب کچھ پہن کے چل رہا ہو.
انہوں نے اوپر سے جھانکا، اور جب جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ 3 عورتیں جو دلہن جیسا زیور پہن کے ایک دائرہ بنا کے ایک طریقے سے ناچ رہی ہیں، کچھ مطلب ڈانس کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کزن کو جگایا اور دکھایا کہ یہ دیکھیے، تو اس نے بھی اللہ اللہ کیا اور ڈر گئی، اور اس نے بولا کہ بس ان کو اگنور کر کے چپ چاپ لیٹے رہو، شور نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے رات ان کی اللہ اللہ کر کے گزر گئی۔ اب یہ تو دادی کے قصے ہیں، اب یہ کہتے ہیں خود مہاد صاحب جو ہیں ہمارے بھیجنے والے کہ یہ ان کی روٹین بن گئی تھی، اور روٹین یہ تھی کہ یہ مغرب اور عصر سے مغرب کے بیچ میں واک کرنے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو تھے یہ ہماری جن کاسٹ لگاتے تھے اور سنتے جاتے تھے، ٹہلتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں یہ اس ٹائم پہ میں سینس کرتا تھا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے یہ سننے کا، لیکن پھر بھی یہ چلتے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے، عادت بن گئی تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک دن واک مس ہو گئی، عصر کے بعد میں نکلا نہیں، تو پھر میں مغرب کے بعد نکل آیا، اور جب مغرب کے بعد یہ نکل آئے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے واک کر کے جا رہے تھے۔ اس کی انہوں نے پکچر بھی بھیجی ہے، اور ہم کوشش کریں گے ایڈیٹر صاحب اگر دکھا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو وہاں ایک الگ رستہ تھا جہاں پہ ایک پرانا بالکل بوسیدہ مکان، بالکل ختم حالت میں جو مکان ہوتے ہیں جنگل کے بیچ میں، جھاڑیاں اگی ہوئی اور پرانا مکان، جیسے ہانٹیڈ ہاؤس کی شکل کہہ لیں، تھا۔ وہاں سے یہ گزر رہے تھے پوڈ کاسٹ سنتے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ مجھے کسی عورت کی غصے میں چیخنے کی آواز آئی۔ اب اس ایریا میں جہاں کی یہ تصویر بھیجی ہے وہاں تو کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ ایسی آواز تھی کہ میں نے ہیڈ فون اتار دیے۔ اب جب ہیڈ فون اتار دیا اس کے بعد وہیں کھڑے ہوئے اور وہ پوڈ کاسٹ بھی چل رہی ہے، تو پھر چیخنے کی آواز ہی جیسے کوئی غصے میں کچھ چیخ رہی ہو یا کچھ چلا رہی ہو۔ تو یہ کہتے ہیں ادھر سے تو یہ بھاگ کے نکل گئے، اور پھر انہوں نے دوستوں کو بتایا، اور وہ اگلے دن سب وہاں پہنچے، اور دن کے ٹائم اس ابینڈنڈ جگہ میں گئے تو کچھ ابینڈنڈ ٹیمپل سا لگ رہا تھا وہ۔ بہرحال اندر ان کو ملا تو کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بس کچھ جلانے کی آثار تھے کہ کچھ جلایا گیا ہو رات میں، ادروائز کچھ اور خاص نشان وہاں نہیں تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک فنی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ میں جن کا سنتا تھا، اور حالات یہ تھے کہ مطلب اسٹڈی کر رہے ہیں تب بھی سن رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں تب بھی سن رہے ہیں، تو یہ والے حالات تھے۔ تو اس کی وجہ سے ان کو سلیپ پیرالسس شروع ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں مجھے تو ایک دن سوتے میں خواب بھی آیا کہ کوئی ہارر سینیریو چل رہا ہے اور میں اس کو نیریٹ کر رہا ہوں۔ تو thank you very much Mahat sahab for telling this story and sharing this story with us, and I really appreciate کہ آپ اتنا سپورٹ کرتے ہیں مجھے، تو thank you very much، اور لکھتے رہیے گا، میں تو یہ بولوں گا آپ سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ذیشان صاحب کی۔ ذیشان صاحب ہماری اور ہم سب کی طرح ٹپیکل نوکری کرنے والے آدمی لگ رہے ہیں، جو کہ بیچارے آفس سے دیر سے نکلتے ہیں چیزیں لپیٹ کے تاکہ نیکسٹ ڈے پہ نہ جائیں، اور سیم ڈے چیزیں کلوز کرنے والے۔ تو یہ کہتے ہیں ایک دن یہ اپنے آفس سے نکلی اور دوست کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ اب جی دوست صاحب جو تھے، اور یہ بات بتا دوں کہ رات کا کوئی 3-4 بج رہا تھا، دوست صاحب جو تھے وہ شدید نیند میں مطلب آ گئے تھے، اور وہ بس جھول رہے تھے، تو یہ ان کو باتوں میں انگیج رکھا ہوا تھا تاکہ وہ ایک دم بائک سے ہی نہ گر جائیں، اور معاملہ چل رہا تھا۔ اور یہ بقول ان کے کہ سناٹا خالی روڈ پہ 50-60 کی سپیڈ پہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے۔ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ 50-60 کی سپیڈ موٹر سائیکل میں ہلکی نہیں ہوتی،
آپ روکنے کی کوشش کریں تو رکتی نہیں ہے اور آپ گر بھی سکتے ہیں. تو بہرحال اس اسپیڈ پہ جا رہے تھے کہ اب کسی وجہ سے مطلب دھیان ہٹا ہوگا. پھر جب واپس سامنے آیا تو ان کے سامنے ایک بڑی بھی کھڑی ہوئی تھی, ہاتھ میں ان کے لاٹھی تھی, اور وہ اتنے کم ڈسٹنس پہ تھی کہ یہ ان سے بچ نہیں سکے, ان کے آر پار چلے گئے. اب کہتے ہیں اصولی طور پہ ہم نے بائک بھی روکی, سب کچھ کیا, کیونکہ ایکسیڈنٹ تھا یہ, لیکن کچھ محسوس ہی نہیں ہوا. اور بڑی بھی جو تھی وہ واقعی مطلب بائک ان میں سے گزر گئی اور پتہ ہی نہیں چلا. اور جب بریک لگا کے رکی اور پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سڑک پہلی بھی سناٹا تھی اور ابھی بھی سناٹا تھی, اور ان خاتون کا, ان بڑی بی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کچھ دن پہلے میں رات کو پھر واپس اس طرح اکیلا بائک پہ جا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ گزر رہے تھے اور گورنمنٹ اسکول پڑتا ہے رستے میں. وہاں سے جب گزرنے لگے تو انہوں نے ایک دم روڈ کے سائڈ پہ ایک بچہ دیکھا جو 7-8 سال کا ہوگا, مشکل سے 7-8 سال کا. اب کہہ رہے ہیں اس کی کپڑوں اور اس کے حلیوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی جھونپڑی وغیرہ کا رہنے والا تھا. مطلب وہ کسی مطلب اچھی گھر مطلب اسٹیبلشڈ فیملی کا نہیں تھا, غریب بچہ تھا, برے حالات میں تھا. اب یہ گزر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ بچہ مجھے دیکھ کے اسمائل پاس کر رہا ہے, عجیب طریقے سے مجھے بس دیکھ کے مسکرا رہا ہے. اور میں جاتے ہوئے سوچ رہا ہوں پتہ نہیں بیچارہ کہیں قریب میں رہتا ہوگا کسی جگہ پہ, کوئی ہوگی کوئی جس طرح ہوتی ہیں کہ کچی آبادی ٹائپ, جھوپڑ پٹی ٹائپ, اس طرح کر کے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ٹینٹس میں اور اس طرح کی چیزوں میں رہتے ہیں. اب جب تھوڑا سا آگے یہ گزرے تو ان کو خیال آیا کہ اس علاقے میں تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کی آبادی ہو. پھر یہ خیال آیا کہ رات کے 2 بجے اتنا چھوٹا بچہ اکیلا اس سائڈ پہ جہاں پہ یہ آبادی نہیں ہے تو آیا کیسے. اور یہ نکلتے چلے گئے. کہہ رہے ہیں جی میں نے تو بائک بھگائی, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور اب میں وہ راستہ نہیں لیتا. تو تھینک یو ویری مچ ذیشان صاحب فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اینڈ دس از ایگزیکٹلی دا ٹائپ آف تھنگ کرنی چاہیے. آپ کو کوئی روٹ سوٹ نہیں کر رہا اور بار بار کچھ ہو رہا ہے تو بہتر ہے رستہ بدل لیں. ہو سکتا ہے کہ اس روٹ پہ کچھ ہو جو کہ آپ کا انتظار کر رہا ہو, تو بہتر ہے وہ انتظار کرے اور آپ ان کو جا کے ان کا ملاقات نہ کریں تو اچھا ہی رہتا ہے. آگے بات کرتے ہیں, اور ہماری دوست شاہین صاحبہ لکھتی ہیں اسلام آباد سے. یہ کہتی ہیں کہ 2013 کی بات ہے, یہ گاڑی میں رات میں جا رہی تھیں, دوست بھی تھے ساتھ میں, 3:30 بج رہا ہوگا رات کا. اور جب یہ گزر رہی تھی ایک مین روڈ پہ جو کہ NIH اور آن پارک روڈ پہ ہے. اب یہ کہتے ہیں بالکل خالی سڑک تھی, کوئی بھی نہیں تھا, اور آس پاس درخت ورخت بھی تھے, سب کچھ اس طرح کا بڑا اچھا سا ماحول تھا. اب یہ لوگ جا رہے ہیں, پھر ایک دم سے روڈ میں ان کو بیچ روڈ میں ایک عورت نظر آتی ہے, اس کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جلدی سے اس کے پاس سے مطلب بیچ روڈ میں آ گئی, یہ اپنے ہلا گلا میں تھے تو تھوڑا سا سورو کر کے آگے جا کے سلو ہوئے اور پھر رک گئے, یہ سوچتے ہوئے کہ اتنی بیچ روڈ میں عورت کھڑی ہوئی ہے, کہیں اس کو کسی مطلب چیز کی ضرورت نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو. بہرحال ان کے دوست کچھ اتر گئے اور پیچھے کی طرف اور دیکھنے لگے, اور پیچھے کی طرف جو ہے کوئی روڈ کے بیچ میں تھا ہی نہیں. اب یہ جو تھوڑا آگے جا کے انہوں نے گاڑی روکی تھی, یہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کھڑکی سے باہر گاڑی کی دیکھا تو ان کے برابر میں جو درخت کہہ لیں, جنگلات تھوڑے بہت تھکٹ کہہ لیں, ادھر وہ عورت ان درختوں میں کھڑی ہوئی تھی اور ان کو اشارہ کر رہی تھی کہ میرے پاس آؤ. ان کا یہ دیکھنا تھا کہ بس انہوں نے اپنے دوستوں کو واپس بلایا
اور بس وہاں سے نکلنے کی کہ بس یہاں سے نکلو، اور وہ جیسے ہی انہوں نے دوستوں کو بلایا وہ عورت غائب ہوئی، اور وہاں پھر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی عورت بھی تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو 2013 کی بات ہے۔ اب کچھ مہینے پہلے یہ اسی علاقے سے گزر رہی تھی، رات کا ہی پہر ہو گیا تھا، لیٹ ہو گیا تھا، روڈ پھر خالی تھی۔ یہ جب وہاں سے گزر رہی تھی اس عورت کو پھر دیکھا، اور اس وقت وہ پھر روڈ پہ تھی اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ پہلی ان کے ذہن میں وہ چیز تھی جو کہ میرے خیال ہے ان کو یاد نہیں ہوگا، تو سڑک سے گئیں، اور اس کو دیکھتے ہی سب یاد آیا اور ایک خوف آیا، تو انہوں نے روکی نہیں، سپیڈ بڑھائی اور اس کو ڈاج کیا۔ ابھی کہتے ہیں اس کو ڈاج کرنے میں اس عورت نے گاڑی کو ٹچ کیا، اور جب اس نے ٹچ کیا تو گاڑی ایسی ہلی جیسے کہ باقاعدہ ایک جھٹکا لگا ہو اس گاڑی کو۔ کہتے ہیں یہ تو سیدھا گھر جا کے ہی رکیں، اور جب گھر گئیں تو ایک عجیب سے خوف تھا ان کے اوپر، اور ان کو بخار چڑھ گیا، جو رات بھر یہ بخار میں مبتلا رہیں اور صبح بالکل ٹھیک ہو گئیں، کوئی انفیکشن کچھ بھی نہیں، بالکل سیٹ۔ اب یہ کہتے ہیں کچھ دن پہلے اس علاقے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ان کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ بھی لیٹ ہی تھا۔ جب گزر ہوا تو پھر ان کو وہ عورت نظر آئی۔ اس دفعہ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا کے اپنے بچے کا جو اس کے ساتھ تھا اس کے بال کنگھی کر رہی تھی۔ اب انہوں نے اس کو جب دیکھا تو وہ تو اس کے بال کنگھی کر رہی تھی، ان کے بال کھڑے ہو گئے اور یہ وہاں سے نکل گئیں۔ اب جیسے ذیشان صاحب نے اس سے پہلے کی کہانی میں بتایا کہ اب وہ رستہ نہیں لیتے، تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گا شاہین صاحبہ کہ اب رستہ بدلنے کا ٹائم آ گیا ہے، ادھر سے نہ جائیں تو اچھا ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب آخری کہانی جو آ رہی ہے ہمارے دوست کی ہے جو کہ انونیمس رہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی ہماری طرح ایک پرانے آدمی ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کراچی میں جب اتنا شور نہیں ہوتا تھا، اور خاص کر کچھ علاقے ایسے تھے جو بہت ہرے بھرے تھے، جیسے تذکرہ کرتے ہیں ملیر کا۔ یہ بات ہوگی 2004 یا 2005 کی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوکل ٹرین بھی چلتی تھی جو کہ گھاگھر پھاٹک سے ٹاور جاتی تھی، اور چلتی بھی تھیں، اس زمانے میں تھیں، بیچ میں ابھی جیسے ان لوگوں نے ریوائیو کی ہے، لیکن اس وقت بھی تھیں، پھر جو بھی تھا بارہ ایشوز کی وجہ سے ختم ہوئی۔ تو ملیر میں خاص کر جس جگہ کی بات کریں ماڈل کالونی کے پاس، وہاں پہ ایک لوکل یہ ٹرین اسٹیشن تھا جو بہت صاف ستھرا تھا اس وقت۔ اب یہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے، لیکن اس وقت بڑا صاف ستھرا تھا، اور وہاں پہ لوگ واک کیا کرتے تھے، رات میں آئے جاتے تھے، لوگ بیٹھک لگاتے تھے، مطلب، اور اس وقت کوئی اتنی اب عجیب سی بات بھی نہیں تھی کہ لوگ رات کو 12 بجے تک کراچی میں گھوم رہے ہیں، اور ابھی بھی گھومتے ہیں، لیکن پیدل گھوم رہے ہوتے تھے، مطلب اس طریقے سے باہر بیٹھکیں لگ رہی ہوتی، روڈ پہ آپ کو گلی محلوں میں لوگ بیٹھے نظر آتے تھے۔ بہرحال یہ جو ٹرین اسٹیشن تھا، اسٹون بینچز بھی تھیں، کھلی جگہ تھی، ایک طرف جو ٹرین کی ریل ہے وہ چل رہی ہے اور دمبا گوڑ کی طرف جانے والی، اور دوسری طرف شہر فیصل کا رستہ وہ سڑک سا تھا۔ اب وہاں لوگ جاتے تھے، آتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور کچھ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ اپنے دو دوستوں کو لے کے بھی اکثر بیٹھکیں لگا دیتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ وہ جگہ رات میں ٹھیک نہیں ہے، وہاں مت بیٹھا کرو، وہاں مت جائے کرو، اور
اب یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب ہر کسی کے پاس فون ہی نہیں تھا. فون ایک مہنگے لگژری آئٹم میں آتا تھا، اور موبائل فون تو کوئی کہیں جاتا تھا، اکثر لوگوں کے پاس فون نہیں ہوتا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئے، کب آئیں گے، کیسے کانٹیکٹ کریں، وغیرہ وغیرہ. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کون اپنی والدہ کی بات سنتا ہے وین یو آر ینگ. تو بہرحال رات کا کوئی 12 بجے یہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ وہاں پہ اسٹیشن پہنچ گئے. ایز یوزول سناٹا تھا، کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے، اور 12 بجے کے قریب ظاہر سی بات ہے. تو یہ اس دور کے حساب سے ہر کوئی ڈھونڈتا تھا کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ کم ہوا بیٹھ کے اپنی بات کریں. تو اسی طریقے سے یہ لوگ وہاں جا کے بیٹھ گئے اسٹون بینچز پہ اسٹیشن کی، اور اعتراف میں کوئی نہیں تھا، اور اپنی ہنسی مذاق کرنے لگے. اپنے ساتھ چپس، پیپسی بوتل وغیرہ جو بھی لے کے گئے میں، اور اپنی گپیں چل رہی ہیں. اور روٹین تھا ان کا. یہ کہتے ہیں کہ ریل کی پٹری والی سائڈ، جس پہ صرف ریل کی پٹری ہے، دونوں طرف فارسٹ پیچ کہہ لیں، درخت ہیں، مطلب اندھیرا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ ایک بلب جو ہوتا ہے نا، پرانا پیلے کلر کا بلب، ویسی ایک روشنی نظر آنا شروع ہوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اب ایسی روشنی جیسے لگ رہا ہے لالٹین کی روشنی ہے تو آ رہی ہے. ان لوگوں کا پہلے دھیان نہیں تھا اس پہ، پھر انہوں نے دھیان دینا شروع کر دیا. اب جب روشنی ایک پوائنٹ پہ آئی اور رک گئی، پہلے سوچ رہے تھے کوئی لالٹین لے کے آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن جب وہ رک گئی اور انہوں نے اس طرف دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک 10 سے 12 فٹ کے درمیان کا کوئی آدمی ہے، جس کے اندر سے وہ ہلکی ہلکی پیلی روشنی نکل رہی ہے. اس آدمی کے اوپر کوئی کالا لباس ہے، کالی چادر ہے، کالا کچھ کپڑے ہیں، کیا ہے اس کا کچھ چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس ایک اس کے اندر سے بہت دھیمی دھیمی سی روشنی ہے، اور ایک 12 فٹ کا آدمی ہے جس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ اس کے گھٹنوں کے نیچے تک لٹک رہے ہیں، اور وہ وہاں کھڑا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا، ان کی حالت خراب ہوئی، انہیں اپنے دوست کو دکھایا، اس نے بھی دیکھا. پھر ایک تیسرے دوست نے تو نظر پڑتے ہی سر نیچے کر کے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں. اب یہ کہتے ہیں وہ آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، اور اس میں سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی ہے. ہم جو ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے. اب بہت ساری کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گزر رہا تھا، دیکھ لیا، کوئی عورتیں رات میں آ رہی تھیں گاؤں میں، آپ نے اوپر سے دیکھ لیا. ان کہانیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کھڑے ہو کے گھور نہیں رہا. یہ جو صاحب تھے یہ ان کو گھورتے رہے، کھڑے ہو کے گھورتے رہے، کافی دیر تک گھورتے رہے. آخر کار اتنی حالت ان کی خراب ہو گئی کہ ان کا سینے میں دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ جیسے پھٹ کے باہر نکل آئے گا. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم سے تو مطلب ان سے تو برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جس طرح کا آدمی تھا بس الگ الگ سوچیں آتی ہیں. اور سناٹے کا یہ حال کہ ہوا کی تک آواز نہیں ہے، کوئی جانور وغیرہ کی آواز نہیں ہے، بس یہ تین ہیں اور وہ ایک پٹری پہ کھڑا ان کو دیکھ رہا ہے. بس جی یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوا یہ کہ ان کی سب کی نظریں ایک ساتھ ہٹیں اور واپس اس پہ گئیں، اور جب ہٹ کے واپس گئیں تو وہ وہاں موجود نہیں تھا. خوب اندھیرا تھا، اور ایک پٹری تھی جس کے اطراف میں ہریالی تھی جو اندھیرے میں جس طرح دکھتی ہے آپ سمجھتے ہیں. بس ان کا اسی وقت ہمت پکڑنا تھا، اور انہیں نے پلٹ کے دوڑ لگائی، اور کہتے ہیں بس کسی بھی طریقے سے ہم اپنے گھر پہنچے. اور اب اتنے سال گزر گئے اس بات کو، 15-20 سال تو ہو ہی گئے، اور اس سے اوپر ہو گئے بلکہ. کہتے ہیں آج بھی جب ہم لوگ ملتے ہیں تو
اس آدمی کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں، وہ جو بھی چیز تھا وہ کیا تھا اور وہ کیوں تھا، اور ان کی والدہ کیوں منع کرتی تھی وہاں بیٹھنے سے. کیا وہ کوئی کہانی ہے جو لوگ نہیں جانتے، جو پہلے والے جانتے تھے؟ بہرحال اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ 2007 میں ان کے ایک کزن تھے، حشاش بشاش تندرست ہسمکھ اپنے کام سے کام رکھنے والے، روز آفس جاتے تھے، واپس آتے تھے، اور ایک یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک دن وہ آفس گئے اور گھر والے انتظار کرتے رہے، وہ واپس ہی نہیں آ رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایسا ٹائم تھا کہ کوئی کنیکشن کا طریقہ نہیں تھا. آفس فون کیا تو آفس میں نہیں ہے، اب آپ باہر کہاں ہیں، کہاں چلے گئے، کچھ پتہ نہیں. رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا، سب کچھ ہوا. رات گہری ہوتی چلی گئی، پھر رات کی 3 بجے ایک دم سے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آئے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ اندر آئے، ان کی چہرے پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ندامت، تھکاوٹ کچھ بھی نہیں، بالکل نارمل اندر آئے. سب ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، کوئی مطلب جواب نہیں دے رہے، احساس ہی نہیں کہہ لیں، احساس ہی نہیں کر رہے. وہ سب کچھ مطلب عجیب ان کا باڈی لینگویج تھی. بس ان کی آنکھیں جو تھیں وہ ایسی لال تھیں کہ گھر والے بھی ان کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا گئے تھے جب گھر میں آئے تھے. لیکن کچھ خاص اور کچھ عجیب بات نہیں تھی. وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے اور جا کے لیٹ گئے، اور مطلب گھر والوں نے بھی پوچھا کہ بھائی تم ٹھیک ہو کیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے یہی تصور کیا کہ بھائی عجیب طریقے سے آنکھیں لال ہو رہی ہیں، رات کو 3 بجے آئے ہیں، کچھ ہوا ہوگا، کام پھنس گیا ہو، کچھ پرابلم ہوئی ہوگی، ابھی شدید تھک چکے ہیں، ان کو سونے دو. اب جناب صبح ہوئی اور کہتے ہیں پہلا دن تھا یہ. صبح ہوتے ہی یہ اپنے آپ سے کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں، اور گھر والے پریشان کہ بھائی کون سی کیا ہو گیا ہے، ذہنی دباؤ ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، ہوا کیا ہے اس کو، اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. کہہ رہے جی ایسے ہی آئیں بائیں کرتا ہوا دن گزر گیا. دوسرا دن شروع ہوا تو انہوں نے پانی کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، اور حالات یہ ہو گئے رات تک، رات تک کے ہونٹ سوکھ چکے تھے بالکل، اور یہ پانی پینے کو تیار ہی نہیں تھے، ہاتھ ہی نہیں لگا رہے تھے. تیسرے دن کا آغاز ہوا تو آغاز ہوتے ہی ان کا رویہ ایسا خطرناک ہو گیا، ایسا اگریسو ہو گیا کہ کبھی چیختے، کبھی لڑتے، اور دیواروں کو گھورتے رہتے، اور ایسا لگتا جیسے کہ کوئی انجان شخص سے باتیں کر رہے ہیں اور لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قابو میں نہ آئے. چوتھے دن کی شروعات پہ ان کو بخار شروع ہو گیا، اور یہ اتنا تڑپنے لگے کہ گھر والے ان کو مطلب ان کا بخار اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ ٹھنڈا گرم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھیں سرخ اور بخار میں کوئی کمی نہ ہو. 5واں دن جب آیا، 5ویں دن کی جب صبح ہوئی، گھر والے واش روم گئے تو اس میں خون ہی خون تھا. سب کو پوچھا گیا کہ کسی کو کوئی انجری ہوئی تھی، کسی کو کوئی زخم لگا، کچھ ہوا، یہ کیا ہے، لیکن سب گھر والے ٹھیک تھے. اور بس سوال تھا کہ یہ اتنا خون اس باتھ روم میں آیا کہاں سے، جبکہ سب ٹھیک ہیں. بس جی 6 دن کی شروعات ہوئی، سب اوپر گئے ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ سوتے میں سے اٹھتے کیوں نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی جب دیکھا تو سانس نہیں لے رہے تھے، اور وہ رات کے کسی پہر انتقال کر چکے تھے. جب ان کو ہلایا اور وہ پلٹے تو ان کی پیٹھ پہ بڑے بڑے ناخونوں سے کھرچی جانے کے نشانات تھے. وہ تو اب ویسے بھی دنیا سے جا چکے تھے اور یہ نشانات تھے، لیکن جو سب سے خطرناک بات تھی
وہ یہ تھی کہ ان کا آدھا کان غائب تھا، یا تو کوئی چبا گیا تھا، کاٹ گیا تھا، یا کوئی کسی اوزار سے کاٹ گیا تھا، لیکن آدھا کان ان کا غائب ہو چکا، غائب تھا. اور اب وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہے تھے کہ بتائیں کہ وہ ان کو یہ زخم کس نے دیا. تو یہ ان کے کزن کی سٹوری تھی، جس کے بارے میں اکثر کبھی ذکر ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو 6 دن پہلے ٹھیک تھا، اور 6 دن کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچا اور کیا اس کا انجام ہوا. تو بس اسی طریقے سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا. اور آج بھی یہ مسٹری ہے کہ وہ خون کہاں سے آیا، رات میں ان کے اوپر حملہ کس وقت ہوا، اور ان بیچارے کا کان کون لے گیا اپنے ساتھ رات میں آ کے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اینڈ یہ ہماری تھی جن کاس 196. لکھنے والوں کا بہت شکریہ، جنہوں نے ہمیں لکھا، جنہوں نے مجھے لکھا اور آج بھی لکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگ بھیجتے ہیں، میں نیریٹ کرتا ہوں، یہی ہماری ڈیل ہے. ہم اسی طرح چلتے ہیں اور اسی طرح چلتے رہیں گے. کیونکہ اگر کوئی ڈیفرنٹ چیز کرنی ہے تو ہم کریں گے، لیکن جن کاسٹ ہمیشہ آپ لوگوں کی اسٹوریوں پہ ہی بنے گی، جو آپ مجھے بھیجتے ہیں، جو کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، اور آپ کا بھی کچھ حد تک غم شیئر کرنے کے لیے. تو تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار لسننگ ان. امید ہے اگلی دفعہ بھی آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اور بس جی، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.